बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 8 फरवरी इतवार का दिन और बहुत बड़ा दिन। खान के नाम पर आज करोड़ों लोगों ने तारीख रकम की है। एक मरतबा फिर इमरान खान के नाम पर पूरा पाकिस्तान बंद। अवाम अपनी जिद पर अड़ गई है। शटर डाउन हड़ताल, पूरा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, छोटे बड़े शहर वीरान, लाहौर, आगा शेख सरवर की वीडियो भी चल रही होगी, पिंडी, इस्लामाबाद, मेट्रो बंद, 3200 पुलिस वाले, और सिंध में, कराची में, अंदरूनी शहर सब बंद। कंपनी परेशान करें क्या, 300 से ज़्यादा बाज़ारों की वीडियोज़ आ गई और शाम को भी मज़ीद सरप्राइज़ आने हैं। मशरबरदार रैलियाँ, जुलूस, जलसे, अवाम ने भी निकलना शुरू अभी से कर दिया है। रात भी ड्रेस रिहर्सल नज़र आई और गलियों मोहल्लों में भी तैयारियाँ हैं। दूसरी तरफ शाहराहों को बंद करने के भी प्लान है। अटक समेत मुख्तलिफ शाहराहों के ऐलान है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी 8 फरवरी में पूरी दुनिया में इकट्ठ कर रहे हैं। और इसके साथ अडयाला जेल में खुफिया मुलाकातों की बातें, खान के बेटों की ज़बरदस्त हिकमत अमली, खान के 13 केसेस का जो मामला है उस पर भी अहम पेशरफ्त है, और लंदन में कन्वेंशन और ऑस्ट्रेलिया समेत कन्वेंशन। डोनाल्ड ट्रंप की मजीद शराइत मुश्किल, मुतालबात मुश्किल, बनी गाला ट्रांसफ़र करना अस्करी सहाफ़ी, हुकूमती सहाफ़ी खुद तस्लीम कर रहे हैं। और सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल, अमरीका ने भी सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया है। गजा अमन पीस बोर्ड का पहला इजलास भी दावत बुला ली नेतन्याहू के साथ। फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ एक छतले होंगे। और ट्रंप का दामाद सेंटाकॉम कमांडर अमरीकी बहरी बेड़े पर पहुंच के अमरीका की पाकिस्तान से मुतालबात क्या है। तमाम खबरों की बात करते हैं। आज 8 फरवरी एक तरफ तो तहरीक इंसाफ का बड़ा दिन है, क्योंकि इन्होंने आज के दिन एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया दफन किया था। ये कहते थे हम इक़्तिदार में लाते हैं, हम निकालते हैं। अवाम ने वो चमचे, खड़च्चे, बैंगन, मूलियाँ, गाजरें, इनके कीमे नान को तबाह करते हुए उन लोगों को वोट दिए जिनके नाम भी नहीं पता थे। 2 साल पहले ये मोजज़ा जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। एक तरफ बदकिरदार काजी ने बल्ला छीना, एक तरफ बदकिरदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन छीना, फील्ड मार्शल उनकी टीम ने डब्बे उठाए। न इंतखाबी रैली, न जलसा, न जुलूस, न बैनर, न पोस्टर, न इंतखाबी निशान। तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप 2 तिहाई कर गई और एस्टेब्लिशमेंट का ये बयानिया दफन करके हम लोगों को मकबूल करते हैं। फिर तातारियों मंगोलों की तरह लूटा गया इलेक्शन। तारीख की लूट मार हुई जो अवामी लीग के साथ भी नहीं हुई। उनकी भी 162 नशिस्तें चोरी नहीं हुई, देना उन्हें पूरा मशरकी पाकिस्तान पड़ा। लेकिन तहरीक इंसाफ की 180 नशिस्तें ताकत के जोर पर छीनी गई। नून लीग पीपल्स पार्टी में माले गनीमत की तरह बांटा गया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सबूत कमिश्नर रावलपिंडी चट्ठा का इतराफ़ कि पूरे पिंडी रीजन में 60-70 के फ़र्क को इलेक्शन में बदला। 2, 4, 5 हज़ार की धांधलियाँ पाकिस्तान की तारीख में होती नहीं, लेकिन 8 फरवरी तारीख का वो दिन था कि 1,52,000 वोटों से हारने वाला 32,000 से जितवा दिया। ये इलेक्शन में पहली दफ़ा हम लोग मजाक करते थे तस्वीरें बदल देंगे या हाथ से लिख देंगे, इन्होंने वो कर दिया। रात 3 बजे तक इलेक्शन तहरीक इंसाफ मुकम्मल जीत चुकी थी। फिर इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा बगैर प्रोटोकॉल के चोरों की तरह निकला और वापसी पर मीडिया बंद करके इलेक्शन के नताइज बदले। नतीजा क्या निकला उसका, वारदात तो कर ली, अब होगा क्या मैं आपको बताता हूँ उसके नतीजे। लेकिन पहले इंटरनेशनल मीडिया की वो खबरें भी याद रखें जो पाकिस्तान की तारीख बनी। हर इंटरनेशनल चैनल की सुर्खी थी कि अल जज़ीरा ने इंग्लिश में लिखा कि मिलिट्री जर्नेल नवाज शरीफ को इक़्तिदार में लाने में तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी करें। कतर न्यूज़ ने लिखा, RT ने लिखा, नवाज शरीफ इलेक्शन हार गया, PTI बल्ले की लड़ाई हार गई लेकिन इलेक्शन जीत गई। और जर्नेलों को अवाम ने बता दिया कहाँ डालना है वोट। पाकिस्तान की अवाम ने साबित किया उस वक्त भी और आज भी ये इमरान खान के साथ उसी तरह खड़े हैं। उस वक्त भी खामोश इनकलाब था और आज भी देखें खामोश इनकलाब का बदला ले रहे हैं। 8 फरवरी को सरप्राइज था। पाकिस्तान के आज भी चारों सूबों में शटर डाउन, पहिया जाम हड़ताल कामयाब है। रजाकाराना तौर पर कारोबार, ट्रांसपोर्ट बंद। और ये पाकिस्तान की तारीख की पहली हड़ताल है जो बगैर जोर ज़बरदस्ती, बगैर जलाओ घिराओ, दहशतगर्दी, इस तरह के मामला जो इस्टेब्लिशमेंट करती है उससे बगैर खान से वाबस्तगी, मोहब्बत और अकीदत का सबूत है। 300 से ज़्यादा बाज़ारों की वीडियोज़ आ चुकी हैं और उन शहरों की, बड़े शहरों की जहाँ दुकानें सुबह खुल जाती थी, लाहौर में नाश्ते के वक्त खुल जाती थी, वो सारी बंद नज़र आ रही। ये जब आप वीलॉग देख रहे होंगे उस वक्त 2-2:30 बजे होंगे, 3 बजे होंगे, आप देखें कि वहाँ आमतौर पर 11 बजे बाजार खुल जाता है। आज वो तकरीबन 80% से ज़्यादा, जितनी खान की मकबूलियत है। रात गए, हालांकि ज़बरदस्ती दुकानें खुलवाने की कोशिश की गई, धमकियाँ भी दी गई दुकानें सील कर देंगे कल अगर ना खुली हुई। लोग नहीं माने। हालांकि कोयटा आपको पता है कैसा शहर है, मुकम्मल फौजी छावनी है, वहाँ लोग नहीं माने। हालांकि बहुत मुश्किल काम है, दिहाड़ीदार मजदूर है, दुकानदार की 5-10 हज़ार की दिहाड़ी है, लोग कुर्बानी दे रहे हैं। और अगर ये कुछ ना भी खोलते तो यकीन करें कोई कुछ नहीं कहता कि हालात ऐसे हैं, बेचारे मजबूर हैं उसके, इसीलिए ये जो खुले हुए नजर है कोई कुछ नहीं कह सकता। तहरीक इंसाफ की क़यादत से कुछ लोग नाराज़ भी हैं, लेकिन उसके बावजूद जो अवाम की अक्सरियत है वो खान के साथ जिस तरह इलेक्शन में थी। पंजाब में मरियम नवाज़ की हुकूमत, लाहौर में, वहाँ आगा शेख सरवर ने मोटरसाइकिल पर पूरा सर्वे करके वो चलाया है। सोशल मीडिया पे आप वीडियोस की भरमार देखें
اور یہ عوام کے بائیکاٹ، حالانکہ مسافر موجود نہیں ہیں، 3200 پولیس والے پنڈی میں لگائے ہیں، صرف میٹرو بند کر دی، اسلام آباد کے 23 روٹ پر چلنے والی انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ، ان کی بسیں ویگنیں انہوں نے پولیس اپنی تحویل میں لے لی، جو کہ بڑی تعداد بتائی جا رہی ہے تاکہ ثابت کریں پہیہ جام نہیں ہے۔ اور سندھ میں آپ دیکھیں کہ ٹرینیں عوام نے روکنا شروع کر دی، لوگ چھتوں پر چڑھے، ظاہر ہے گھروں میں جانا ہے، کام کرنا ہے، جو بھی کسی نے کہیں جانا ہے، وہ عوام ٹرینیں بند کر رہی ہے، وہ ویڈیوز بھی نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ بالکل اب جو نتائج آ رہے ہیں وہ اسی طرح ہی آ رہے ہیں جیسے میں آپ کو 8 فروری الیکشن کے نتائج بتاتا رہا، فارم 45 کے تحت یہ جیت گئے، وہ ساری ویڈیوز ایسے ہی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہیں، اور یہ دلیل اور ثبوت بلکہ انٹرنیشنل ادارے بھی دے رہے، BBC نے کہا ہے جس طرح الیکشن ایکسپوز ہوا، دھاندلی چوری ہوئی، ایسے ہی آج پہیہ جام ہڑتال بھی ہے۔ اور خیبر پختونخوا آپ کو پتہ ہے پشاور میں، یہاں تو حکومت نے چیلنج کیا تھا کہ یہ کھول کے یہ بند کر کے دکھائیں، وہ ناکام ہو گئی۔ اب جو تحریک انصاف کی شام کی تیاریاں ہیں اس کی تفصیلات، وہ جو یونین کونسل کی سطح پر تیاریاں ہیں، وہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ ڈریس ریہرسل کی میں نے مشعل کی بہت ساری ویڈیو دیکھی ہیں جو مشعلیں جلائی ہوئی ہیں۔ دیکھیں 2 سال لوٹ مار کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟ فارم 47 کی حکومت بنا لی آپ نے، طاقت میں وزیر اعظم لے، کیا نکلا نتیجہ؟ فائدہ کیا ہوتا ہے جمہوریت کا اور نقصان کیا ہوتا ہے الیکشن کا جب آپ لوٹ لیں؟ پاکستانیوں کی قوت خرید 58% کم ہے، 100 روپے آپ کی جیب میں، اس کی قیمت 58 روپے ہے، آدھی سے زیادہ آبادی، یا آسان الفاظ میں ہر 2 میں سے 1 بندہ غریب ہے، غربت کی لکیر سے نیچے ہے، بھوکا سوتا ہے۔ سرمایہ کاری 50% سے تاریخ کی کم جا چکی ہے، بے روزگاری 21 سال کی تاریخ میں بلند ترین سطح پہ ہے۔ جو بے روزگار ہیں 5 کروڑ 80 لاکھ نوجوان، نہ روزگار کا پتہ نہ تعلیم کا پتہ۔ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 30 لاکھ نوکریاں ہر سال پیدا کریں، پیداوار کے حساب سے تو 45 لاکھ بنتی ہیں، ان کے پاس تو 10 لاکھ بھی نہیں ہے۔ 25 کروڑ کے ملک کے حالات ہیں کہ 76 لاکھ لوگ 3 سال میں ملک چھوڑ گئے، ابھی بھی حکومت تیار کریے باہر بھیجنے کے لیے، اور یہ الیکشن کے بعد سب کچھ ہوا۔ جو معیشت 6.2 پہ خان نے سے انہوں نے چھینی، وہ 2.2 سے بھی اوپر نہیں جا رہی۔ ابھی مہنگائی 30% ہے، گراؤنڈ پر یہ مانتے نہیں۔ کرنسی افغانستان سے 4 گنا نیچے ہے۔ کسان، زراعت، ٹیکسٹائل انڈسٹری مکمل طور پر جھاڑو پھیرا ہوا ہے، سوائے فوجی فاؤنڈیشن کے کوئی ایک سرکاری ادارہ نہیں جو منافع میں۔ روزانہ اربوں کا نقصان ہے، حکومت 56 ارب روپیہ روزانہ صرف قرضہ لے رہی ہے۔ اور امن و امان کے حالات کیا بتاؤں، بلوچستان میں ابھی غیر تصدیق شدہ خبر ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں آپ کو پتہ ہے میڈیا نہیں کام کر رہا، نوجوان وہاں طالب علم جو ہے کالا دھن تنظیموں کے قبضے میں ہے، اس خبر کی تصدیق نہیں ہو سکتی۔ 12 شہروں پر حملے کی تصدیق ہو چکی، وہ آپ کے سامنے چلتا رہا، لیکن انٹرنیشنل کالا دھن تنظیمیں پاکستان میں اتنی مضبوط ہے، CNN نے پورا آرٹیکل لکھا، جب چاہیں جہاں چاہیں حملہ کر سکتی ہیں، اور عطا تارڑ کہتے ہیں ہمیں وہ غائب کا علم تھوڑی ہے۔ خیبر پختونخوا میں تو روز اداروں کی، شہریوں کی ہلاکتوں کی آپ خبریں سنتے ہیں۔ دارالحکومت میں جو ہوا، اور پھر اوپر سے امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے شہریوں کو پاکستان کے حوالے سے کہا کہ سیکورٹی ایڈوائزری کے وہاں سفر نہ کریں، عوامی اجتماعات میں نہ جائیں، اور یہ منا رہے ہیں بسنت، مکمل آؤٹ آف دی کنٹرول۔ اسلام آباد کے بھی مدرسے میں دن دہاڑے مسلح لوگ داخل ہو گئے، ہنگامہ ہوا، گاڑیوں کو نقصان ہوا، وہاں طلبہ اور جو شور مچا رہے تھے، پھر فلیگ مارچ آپریشن جیسے آپ کو نظر آتا رہا، کیونکہ پلاننگ تو ہمیشہ تحریک انصاف کے ورکرز کے خلاف ہوتی ہے، انہیں احتجاج سے پہلے ہی گھروں سے اٹھا لیتے ہیں۔ یہاں دہشت گردوں کو واردات کے بعد شناختی کارڈ دکھا دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد شہر میں آپ دیکھیں کہ مارکہ حق کے نام پہ کروڑوں کی زمین جو سونامی کے درخت کاٹ کے وہاں DHA کالونیاں بن رہی ہیں۔ اور پاکستان کے اپنے حالات دیکھنے تو آپ صرف ایک خبر سے اندازہ کریں، غور سے سنیں سے، پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم پرو لیگ کے لیے آسٹریلیا پہنچی، اور حالات یہ ہے کہ ابھی میں الیکشن احتجاجی تقریب میں وہاں گیا تو مجھے ایک صاحب نے بتایا، وہ PTI کے بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہم کوشش کریں چندہ اکٹھا کریں، پاکستانی کمیونٹی میں پوسٹیں لگائیں، کوئی انہیں رہائش دے دے، کوئی کھانا دے دے۔ قومی ہاکی ٹیم کو ہوٹل کی بکنگ کینسل ہوئی تو پیسے نہیں، وہ کہیں رہ سکی۔ یہ پاکستان کے حالات ہیں، اور قومی سانے الگ ہو رہے ہیں۔ آپ قومی سانے میں بھی دیکھیں، اس میں آپ کو فیلڈ مارشل کہیں نظر نہیں ہے جنازے میں، جو ہر جگہ جنازے میں جاتے ہیں۔ شہباز شریف نظر نہیں آیا، نواز شریف نظر نہیں آیا، نہ نون لیگ کا کوئی رہنما گیا۔ انہوں نے، حالانکہ عوام وہاں پہ شیعہ، سنی، وہابی، بریلوی سارے اکٹھے، لیکن یہ ایک بھی نہیں گیا، ان سے لا تعلقی انہوں نے کر دی۔ اس کی میں آپ کو وجہ بھی بتاتا ہوں۔ یہ جو فرقہ واریت اور مصالحت شروع کرتے رہے ہمیشہ، اس میں اب نون لیگ کے کیوں یہ آپ کو یہ تھائی لینڈ کے بلائے ہوئے آدھے مرد آدھی عورتیں تقریباً وہ جو ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں ناچ کرنے کی، فاحش گانوں کی، اس پر یہ تھرکتے ہوئے، ناچتے ہوئے جان بوجھ کر کیوں جاری کرتے رہے؟ پارلیمنٹیرینز، جنید صفدر، نواز شریف، شہباز شریف، ان سب کیوں دکھایا آپ کو؟ حالانکہ چھپا سکتے تھے، یہ آپ کو دکھانے کے لیے، چڑھانے کے لیے، بیانیاں بنانے کے لیے۔ یہ ایک معاشرے کے اندر بے حسی کی انہوں نے داستان رقم کی۔ نون لیگ کے پنجاب میں مریم نواز کے رہنما کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، کہتا تھا یہ ڈور جو پھری انگلیوں میں زخم آئے، یہ ہمارے تمغے ہیں، اندازہ کریں۔ پھر جو ایکسیڈنٹ میں مرنے والے شہید کہے جاتے ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں۔ یہ مریم نواز اور ان کو لانے والوں کی ذہنیت ہے کہ ڈور کے زخموں کو تمغے بناتے ہیں۔ 23 مارچ کو دے دیں نشان حیدر بھی ان لوگوں کو
کہ انہوں نے گڑیاں کاٹی. بے توقیری کا تمغہ کا تو آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ بدنام زمانہ انٹرپول کے مطلوب خواتین پر تشدد کرنے والے, انسانی اسمگلنگ کرنے والے لوگوں کو بھی تمغے دیے. یہ سوچ کی عکاسی ہے. مریم نواز نے جو بات کی تھی نا, شعور سے پیٹ نہیں بھرا جاتا, یہ رات آل شریف فنکشن میں چونکہ پیٹ نہیں بھرا گیا, بریانی نہیں دی گئی, تو لوگ غصے میں تھے. انہوں نے مریم نواز کی پھاڑ دی وہ ساری وہ جو پتنگیں اور چوکوں چراہوں پر جو لگے ہوئے تھے ان کے پوسٹرز وغیرہ. سیف سٹی کیمرے میں حالانکہ نکالیں ویڈیوز, لیکن کیسے نکالیں, ان کے اپنے لوگ. بریانی نہیں ملی, شعور ملیں گیا تھا. ہم ان سارے حالات کا دیکھیں جو نچوڑ نکلا ہے وہ کیا ہے. 3 سال 10 مہینے خان کو اقتدار سے گرانے کے بعد, الیکشن چوری کرنے کے بعد, 2 سال کے بعد بھی آج اسٹیبلشمنٹ کوئی چیز کنٹرول نہیں کر پائی. جس طرح آپ لوگ ہر وقت خان کی رہائی کا سوچتے ہیں, قید تنہائی کا سوچتے ہیں, تحریک انصاف پر ہونے والے مظالم کی بات کرتے ہیں, اس کا سوچتے ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ بھی دن رات سوچتی ہے کہ بیانیہ کیا بنائیں, ملک کی ایک تو جھوٹی ترقی کا کیا نیا بیانیہ بنائیں, اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ, خوشحالی, بسنت, یہ نوٹنکیاں اسی لیے مجبوری ہے. حقیقت میں جب یہ آف دا ریکارڈ ساری باتیں کرتے ہیں تو تسلیم کرتے ہیں کہ نہ تو سیاسی استحکام ہے, نہ معاشی استحکام ہے, امن و امان بھی نہیں ہے. اور یہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک یہ خان کی رہائی نہیں ہوگی, ملک میں آئین اور قانون کے مطابق عوامی امنگوں کی حکومت نہیں بنے گی, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, جو مرضی کریں. ترقی تو چھوڑ دیں آپ. اور ابھی تو ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں گردن سے پکڑا ہوا ہے. یہ بورڈ آف پیس میں, انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں, وہاں امن کے حوالے سے مزاحمت کاروں سے اسلحہ لینا, اس کے دعوت نامے میٹنگیں جاری ہو چکے ہیں, جہاں یہ نیتن یاہو کے ساتھ بیٹھیں گے, وہاں ایک چھت تلے فیلڈ مارشل بھی ہوں گے, شہباز شریف بھی ہوں گے, وہ ٹرمپ تصویریں بھی شائع کرے گا, اور پھر بڑے مطالبات کی فہرست ہے. اب دیکھیں ایک بھی مسترد ہوا تو گردن پکڑی جائے گی. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کون سے مطالبات ہیں. ابھی خان کے جو کیسز لگے ہوئے ہیں, ذرا 13 کیسز جو ہیں سپریم کورٹ میں بڑے عرصے بعد, جس میں فوجداری بھی ہیں, اپیلیں ہیں, اور اس میں بشا بی بی کا بھی کیس ہے. ویسے تو یہ کیسز وہی ہیں جو حکومت کی طرف سے الزامات ہیں, درخواست ضمانت ہے, بریت کے خلاف ہیں, پرانے کیسز ہیں, شہباز شریف عزت ہتھے کے عزت کے مقدمات ہیں, ٹیکنیکل مقدمات ہیں, سرکاری اپیلیں ہیں. اور اس میں عمران خان کو فوری طور پر رہائی ان کیسز میں کی بنیاد پہ نہیں ہوگا, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو کردار نظر آ جائے گا. کیونکہ یہ جو مذاکرات کے غبارے میں ہوا بھری جاتی ہے, تحریک انصاف اس چیز کو بالکل بھول کے اپنا فوکس احتجاج پہ رکھے. یہ تو آپ کے سامنے آ جائے گا کل. یہ تو اسی وقت سامنے آ جائے گا جب سلمان صفدر جیا افریدی سے کہے گا کہ مجھے میرے وکیل سے ملنے نہیں دیا جاتا, پہلا مطالبہ مجھے میرے کلائنٹ سے ملنے دیں. ادھر ہی آپ کو ان کیسز کی سمت کا پتہ لگ جائے گا, فیصلے کیا ہونے ہیں. ابھی جو تازہ ترین معاملہ عسکری, ان کے اپنے صحافی, عسکری صحافی جو تگڑے والے, نجم سیٹھی سمیت, ایم ایف چھوٹا موٹا وہ بھی حوالدار, انٹرنیشنل اداروں کے صحافی بھی ساتھ دعوے کر رہے ہیں کہ بڑے بڑے عزت دار لوگ, اچھا یہ بڑا لفظ ہے عزت دار لوگ جو ہیں, نامی گرامی لوگ جو ہیں مغرب میں خاص طور پہ, ان میں کچھ سابق سفارتکار بھی ہیں, عمران خان کے لیے راستے کے لیے خاندان کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور ایسے لوگوں کو ڈالنا چاہتے ہیں کہ جن کی بات اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ عمران خان مان جائے گا. ویسے تو دیکھیں کہ ملازمین جو ہیں, مطلب وہ ذاتی ملازمین طاقتور لوگوں کے, وہ پیغامات تو دیتے تھے, لیکن اب یہ بڑا اہم کردار کہ خان کی فیملی کا کیا کردار ہوگا. اب ظاہر ہے یہاں سوچنے کی بات ہے کہ عمران خان کے بیٹے گلوبل رہائی کی بات ہم سمجھتے تھے نہیں کر رہے, کیوں نہیں کر رہے, تو یہ در پردہ عمران خان تو چھوڑے, عمران خان کے بیٹوں کی بھی منتیں کر رہے ہیں. یہ بات اب نظر آ رہی ہے کہ عمران خان کو کسی طرح بنی گالہ منتقل کریں, اور پھر ہم کوشش کریں کہ یہ انٹرنیشنل دباؤ ہمارے اوپر جو آنے والا ہے, میں آپ کو اس کی ثبوت اور دلیل دیتا ہوں, جسے یہ پورا نہیں کر پائیں گے. کیونکہ دیکھیں ابھی اسرائیل کی اخبارات کیا لکھ رہی ہیں کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں پاکستان کو بھی استعمال کیا جائے, اور امریکہ چاہتا ہے اس میں مدد کریں ہماری. ابھی آپ دیکھیں کہ ایران نے جو پاکستان کی طرف سے مذاکرات کی کوشش, ترکی میں مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا, جس میں ایرانی قیادت سے شہباز شریف فیلڈ مارشل کے رابطے بھی ہوئے, اس کے بعد قطر, ترکی, مصر, عمان, سعودی عرب, یہ سارے آئے, ایران نے مسترد کر دیا. انہوں نے کہا نہیں, ہم امریکہ کے ساتھ براہ راست بات کریں گے, کیونکہ امریکہ کیا چاہ رہا تھا کہ ایران کے بیلسٹک میزائل کو, خطے میں جو پراکسیز ہیں اور انسانی حقوق, اس کا ایک بڑا فریم ورک بنائیں, اور پاکستان بھی اس میں تعاون کرے. وزارت خارجہ سالسی کا کردار جسے کہا سالسی. اب ظاہر ہے ایران کے پاس رپورٹس موجود ہیں, وہ جانتے ہیں ٹرمپ کے بائیں ہاتھ ہیں, اور ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کے ساتھ وہ بات چیت براہ راست وزیر خارجہ کرنا چاہتے ہیں. اب پاکستان کی سرحدیں آپ کو پتہ ہے بلوچستان کی وجہ سے ملتی ہیں, پھر تجارت, توانائی کا معاملہ, اور سب سے بڑھ کر یاد رکھیں اس میں چین بھی شامل ہے بلوچستان میں جو ایران کے ساتھ ہے. تو ٹرمپ نے گردن سے پکڑنا ہے, انہوں نے انکار کرنا ہے کہ وہ پھنسے ہوں گے چین کے سامنے بھی. تو ایران کے معاملے میں تو ویسے بھی ابھی دیکھیں وہ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر دونوں ابراہم لنکن پہ اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کا معائنے کے لیے گئے کہ دیکھیں جنگ ہو تو ہم کہاں کھڑے ہیں.
اب یہ تو ایک مطالبہ. اب دوسرا اس میں بڑا مطالبہ امریکہ کے سامنے صرف لیٹنا نہیں, ہندوستان کے سامنے بھی لیٹنا. علاقے کا جو تھانے دار بنانے کی امریکہ کوشش کر رہا ہے. فروری کے اس مہینے میں جو ڈیل ہے ٹرمپ کی نریندرا مودی کے ساتھ, اور نریندرا مودی چاہتا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ گھٹنوں پہ آئے. آل شریف کے ساتھ نریندرا مودی بات چیت کے لیے تیار ہے, یہ یاد رکھیں, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں. اور میں آپ کو اس کو دلیل دے دیتا ہوں. ابھی کرکٹ میچ آپ کو پتا ہے پاکستان نے کھیلنے سے انکار کیا انڈیا سے, اس میں امریکہ کے جو سفیر ہیں اس کے ذریعے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ آپ نے 15 تاریخ کے میچ سے بائیکاٹ نہیں کرنا. اب اندازہ کریں کہ ایک پاکستان کا نظریاتی اختلاف ہندوستان کے ساتھ زیادتی ہے, وہ میچ نہیں کھیلنا چاہتے لیکن دباؤ ہے کہ میچ کھیلنا ہے کیونکہ ہندوستان کا میچ ہے. اب یہ مطالبہ ابھی تک تو ماننے پر تیار نہیں, لیکن فیس سیونگ ہے, سیف ایگزٹ ہے, ہو سکتا ہے کل میچ کھیل لیں 15 تاریخ کو. اب ٹرمپ کی یہ باتیں تسلیم نہ ہوئی تو پھر جس طرح وہ لوڈو کھیلتے ہیں نا, اس میں پھینکتے ہیں چھکا, وہ 99 پہ پہنچتا ہے, پھر سانپ سیڑھی کا کھیل, پھر نیچے 0 سے شروع. تو یہ انہیں بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ یہ ہونا ہے, اور اس میں سے راستہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس, یہ بات یاد رکھیں. راستہ ایک ہی ہے جو جاتا ہے ڈیالوج. ابھی جائیں کس طرح, صرف شرم اور پردہ اور بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں, لیکن جانا تو نہیں پڑے گا, اس کے علاوہ تو اور کوئی راستہ نہیں ہے. وہ شاعر نے کہا نا کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. تو ان کے راستے میں اب کوئی کہکشاں نہیں ہے, جانا ادھر سے ہی ہے, اور اپنی ہی لگائی ہوئی جو ہاتھوں کی ہیں وہ دانتوں سے کھول کھول کے جانا پڑے گا. تو اللہ کرے جلدی چلے جائیں, وقت بچائیں, پاکستان پہ رحم کر لیں. حالات پاکستان کے واقعی بڑے خطرناک ہوتے جا رہے ہیں. ابھی خاص طور پر جو سول وار اور یہ فرقہ وارانہ معاملات کی پوری گیم ہے وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتا, اس میں بہت سی ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو مناسب نہیں ہیں ابھی فی الحال, لیکن وہ اس حوالے سے بڑا خطرناک کام ہے. تو اللہ تعالیٰ پاکستان کو ان ظالموں سے, ان کے شر سے محفوظ رکھے, اپنا رحم و کرم کرے, اور آپ لوگوں کی یہ جو مہم ہے جو انسانی حقوق, آئین اور جمہوریت کے لیے اسے کامیاب کرے. خان کی بھی رہائی اور یہ سارے معاملات اسی سے جڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو اگلے جو ان کی ریلیاں اور جلسے ہیں ان کی خبریں ضرور دوں گا پوری تفصیل سے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.